सामईन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प कहानी जिसका नाम है जंगल। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 4 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। कब जाना है? उसने हैरत से मेरी तरफ देखा, फिर दबे दबे जोश से बोला, यही थोड़ी देर के बाद। चल ठीक है, आजा चलते हैं। उसने मुझे घर छोड़ा और अपने घर चला गया। ये इंसानी फितरत है कि उसमें जज्बात उबलते रहते हैं, कभी कोई जज्बा गालिब आ जाता है तो कभी कोई। उस वक्त मुझे एहसास ही नहीं था कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। मुझ पर एक एहसास छाया हुआ था कि मैंने उस इंस्पेक्टर से अपनी तजलील का बदला लेना है और बस। फिर उसके बाद क्या होगा वो देखा जाएगा। ये तो कोई बात ना हुई, थाने में बुलाकर थप्पड़ मार दिए, वो भी बिला वजह। इसमें किसी का कसूर नहीं। हमने अपने मुआशरती सेटअप में ये कबूल कर लिया है। ऐसी तजलील को हम बर्दाश्त करते आए हैं। दूसरी तरफ थाना कल्चर को प्रमोट करने वाला एक गिरोह हमारे मुआशरे ही में मौजूद है। यहाँ तक कि हमने उसे ज़हनी तौर पर कबूल कर लिया है। कोई दूसरा वक्त होता तो शायद मैं उसकी बात पर यकीन भी ना करता। 100 तरह के सवाल करके किसी तरह तस्दीक करता, किसी से कोई मशवरा लेता, लेकिन उस वक्त मेरे दिमागी हालत कुछ अजीब सी थी। मैं अपनी तजलील पर मर जाने को तरजीह दे रहा था। मैंने ये रिस्क भी इसीलिए लिया था। ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना कि मैं मर जाऊंगा। मरता हूं तो मर जाऊं, कोई बात नहीं, लेकिन उससे अपना बदला जरूर लेना है। गांव से बाहर नदीम मेरा इंतजार कर रहा था। मैं उसके साथ चल पड़ा। शहर तक पहुंचने में हमें आध घंटे से भी ज्यादा का वक्त लग गया। हमने उस गली में एक चक्कर लगाया जहां वो तवाइफ रहती थी। गली में लगे हुए स्ट्रीट लाइट के पोल से रोशनी आ रही थी, लेकिन गली में इतना अंधेरा था कि फौरी तौर पर कोई पहचान नहीं सकता था। वो इलाका नया बना हुआ था। उसमें छोटी छोटी कोठी नुमा घर थे। उसी घर के बाहर कार खड़ी थी जो इस बात की निशानदही कर रही थी कि इंस्पेक्टर अंदर मौजूद है। दूसरे चक्कर पर नदीम ने मोटरसाइकिल उसके घर के पास रोक दी। वो मोटरसाइकिल से उतरा और दरवाजे को हल्का सा दबाया। वो अंदर से बंद था। वो एकदम से परेशान हो गया। उसने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर मेरी तरफ देख कर कहने लगा, तुम जरा कार के पीछे हो जाओ, मैं बेल बजाने लगा हूँ। जो भी आ जाए तुम उस वक्त बाहर आना जब मैं अंदर जाऊं। कुछ कहे बगैर मैं कार की ओट में होकर नीचे बैठ गया। यहाँ से दरवाजा साफ दिखाई दे रहा था। उसने बेल बजा दी। तकरीबन 3 मिनट यूं ही गुजर गए। अंदर से कोई नहीं आया। नदीम ने दूसरी बार बेल बजा दी, तभी अंदर से खटका हुआ। फिर गेट थोड़ा सा खुल गया। चौखट में इंस्पेक्टर खड़ा था। उसने नदीम को सर से पांव तक देखा तो हौले से नदीम ने कहा, सर जी आप यहाँ से फौरन निकल जाएं। ओह खैर है, तुम कौन हो? उसने थोड़ी हैरत और ज्यादा बारोब लहजे में पूछा। उसकी आवाज की लड़खड़ाहट से मैं पहचान गया कि वो नशे में है। तभी नदीम ने हौले से कहा, सर जी मैं इसी महल्ले का हूँ। कुछ देर के बाद महल्ले वाले यहाँ आने वाले हैं। वो कोई गलत मलत प्लान कर रहे थे। मैंने सोचा कि आपको खबरदार कर दूं। उसका इतना कहना ही था कि इंस्पेक्टर एकदम पीछे हट गया। उसने नदीम को अंदर बुलाने के लिए इशारा किया तो नदीम बिला झिझक अंदर चला गया। उसने गेट से हटकर पूछा, कौन लोग हैं जो गलत मलत प्लान बना रहे हैं? क्या प्लान है? नदीम के अंदर जाते ही मैं भी अपनी जगह छोड़ चुका था और तेजी से अंदर दाखिल हो गया। मैंने जाते ही उसके मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया। शायद मेरे अंदर जोश ज्यादा भर गया था। मैंने पै दर पै थप्पड़ घूंसे मारने शुरू कर दिए। 2-4 लम्हों के बाद उसे भी मुजाहमत की सूझी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने अपना हाथ एक झटके से छुड़ाया और उसे घुमा कर दीवार पर दे मारा। वो अभी संभल भी नहीं पाया था कि मैंने फिर उसे पकड़ा और दीवार में सर मार दिया। वो पीछे हटा तो उसका चेहरा खून से भर चुका था। वो बड़ा भयानक लग रहा था। वो फर्श पर गिर गया। मैंने उसे गर्दन से पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसने पूरे जोश से मेरा हाथ पकड़कर जोर से झटका दिया। आखिर वो भी तरबियत याफ्ता था। मैं गिरते गिरते बचा। उस वक्त तक उसने मुझे बाजू से पकड़ लिया था। उसका खून मैंने अपने हाथों पर महसूस किया। वो मुझे नीचे गिराने की कोशिश में था। मैंने उसके दोनों हाथों को मरोड़ा, फिर पलटकर उसे घुमाया और गेट में दे मारा।
ایک چھناکا ہوا، میں نے زور سے ٹھوکر اس کی پسلیوں میں ماری تو وہ گیٹ کے ساتھ گھسٹتا ہوا نیچے کی طرف ہوتا چلا گیا۔ اس وقت تک ندیم داخلی دروازے کو باہر سے بند کر چکا اور میں اسے گھسیٹ کر تھوڑا اندر لے آیا۔ تبھی میں نے پسٹل نکالا اور اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا، بول، اس کا نام بتا جس کے کہنے پر تو یہ ساری بے غیرتی کر رہا ہے۔ تیرے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے، اس نے اٹکتے ہوئے کہا تو میں بولا، مگر تو بھی نہیں سوچ سکتا تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ کیا کر لے گا تو؟ اس نے تیزی سے پوچھا۔ وہ سب جو تو نے ابھی نہیں سوچا، میں نے یوں ہی کہہ دیا۔ تیرے بیوی بچے اور ماں باپ بھی ہیں نا؟ نہیں بتائے گا تو ان سے پوچھ لیں گے، پر تیری بغیرتی کا پورا بدلہ لیں گے۔ میں نے ہولے سے کہا تو اس نے چونک کر دیکھا، اس کی آنکھیں پھیل چکی تھیں۔ جلدی بتا، میں نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، اندر سے دروازہ بجنے کی آوازیں آنے لگیں۔ اس کے ساتھ ہی کوئی عورت پکارنے لگی تھی۔ بلا شبہ وہ طوائف ہی ہو سکتی تھی۔ میں نے ندیم کی طرف دیکھا، وہ آنکھیں پھاڑے دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ اگر اس عورت نے شور مچا دیا تو؟ یہی سوال ہم دونوں کے دماغ میں گونج رہا تھا۔ میں اور ندیم دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ دروازہ ہلکے ہلکے بج رہا تھا۔ وہ عورت اندر سے ہولے ہولے پکار رہی تھی، رمضان تم ٹھیک ہو؟ کہاں ہو؟ تبھی ندیم نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس سے پوچھ لے، بتاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اندر لے جا کر پوچھ لیتے ہیں۔ وہاں وہ عورت، یہ کہتے ہوئے میں چونک گیا۔ ندیم ٹھیک کہہ رہا تھا۔ وہ عورت اگر انجانے میں یہ چاہتی ہے کہ اسے بھی خاموش رکھا جائے تو یہ کرنا ہی تھا۔ میں نے انسپیکٹر کو گلے سے پکڑ کر گردن دباتے ہوئے پوچھا، چل بتا کون ہے وہ؟ یہیں بتائے گا یا اندر لے چلوں؟ مت پوچھ، اس کا سامنا کرے گا تو وہ کھا جائے گا تیرے خاندان کو، اس نے نفرت سے کہا۔ ابھی تم میرے ہاتھ میں ہو، زندگی چاہتے ہو تو بتا دو ورنہ۔ اچانک دروازہ دھڑ دھڑ بجنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی اس عورت نے اونچی آواز میں پکارا، رمضان تم بول کیوں نہیں رہے؟ نہیں بتاتا تو پھر اس کا تو کام کر دے۔ یہ کہتے ہوئے ندیم نے پنڈلی سے بندھا ہوا خنجر نکالا اور مجھے تھما دیا۔ خنجر کی چمک پر آنکھیں نہیں ٹک رہی تھیں۔ میں نے اس کی گردن کو ویسے ہی پکڑے رکھا اور خنجر والا ہاتھ اس کے سامنے لا کر نفرت سے کہا، اب تیری مرضی ہے۔ شہزاد میرے بچپن کا دوست ہے اور چودھری کرامت میرا محسن ہے، اس نے تیزی سے کہا۔ چودھری کرامت؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، چودھری کرامت۔ میری موت تیرے گلے پڑ جائے گی، یہ سوچ لے، اس نے سہمے ہوئے لہجے میں اپنی طرف سے آخری کوشش کرتے ہوئے کہا۔ چل کر دے اس کا کام، ندیم نے چمکتی آنکھوں کے ساتھ کہا۔ ایک لمحے کو میرا من چاہا کہ خنجر اس کی گردن پر پھیر دوں۔ جس طرح اس نے انتہائی تکبر سے مجھے ذلیل کیا تھا، اسی طرح نفرت سے میں اسے ادھیڑ کر رکھ دوں۔ تبھی میرے دماغ میں آیا، یہ مر گیا تو پھر کیا ہوگا؟ موت آئی تو ختم؟ نہیں، مجھے اسے اسی طرح قدم قدم پر ذلیل کرنا ہے، تاکہ اسے پتا چلے کسی کو ذلیل کرنے کا خمیازہ کیسے بھوگتا جاتا ہے۔ نہیں، اب اسے نہیں مارنا۔ اگر چودھری کرامت نہ ہوا تو یہ کہاں تک بھاگے گا؟ اور اگر وہی ہوا تو میں دیکھتا ہوں کہ اب موت میرے گلے کس طرح پڑتی ہے۔ میں نے انتہائی نفرت سے کہا اور اس کا گلا چھوڑ دیا۔ دروازہ پھر زور زور سے بجنے لگا۔ میں نے اسے گردن سے پکڑتے ہوئے اس کا سر دیوار پر دے مارا۔ دوسری ٹکر پر اس کے ہاتھ پاؤں بے جان ہو گئے۔ میں نے اسے چھوڑا اور باہر کی طرف دیکھا۔ ندیم باہر جا چکا تھا۔ اس نے جب تک کک لگا کر موٹر سائیکل اسٹارٹ کی، میں اس کے پیچھے جا بیٹھا۔ وہ گلی میں سے بڑے آرام سے نکلا، پھر جیسے ہی روڈ پر آیا، اس نے رفتار بڑھا دی۔ میں اس کے پیچھے بیٹھا سوچ رہا تھا، میں نے بھیڑوں کے چھتے میں ہی ہاتھ نہیں ڈالا تھا بلکہ ایک طوفان کو چھیڑ دیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ چودھری کرامت کا بندہ ہو سکتا تھا، اسی لیے اس نے قانون اپنے ہاتھ میں لے کر غنڈہ گردی کی تھی۔ میں ڈر کر خوف زدہ ہو کر ہار مان جاتا، یا میرے گھر والے مجھے حوصلہ نہ دیتے تو دشمن اپنا وار کر گیا تھا، مگر میں ڈرنے یا خوف زدہ ہونے کے بجائے اس کے سامنے آ گیا تھا۔ اب چودھری کرامت کا سامنا کرنا بلا شبہ طوفان کا سامنا کرنے کے مترادف تھا۔ نئی نئی دولت ہو یا نئی نئی طاقت کا نشہ، انسان کا دماغ خراب کر ہی دیتا ہے، اور پھر جب دشمن کمینہ گھٹیا ہو تو وہ کسی حد تک بھی جا سکتا ہے، اس سے اتنا ہی محتاط ہونا پڑتا ہے۔ ہم شہر سے نکل کر اپنے گاؤں کی سڑک پر آئے تو سارا راستہ سنسان تھا۔ ہماری واپسی آدھے گھنٹے سے بھی کم وقت میں ہو گئی۔
آج انہوں نے کوئی ناکا نہیں لگایا ہوا تھا۔ ندیم مجھے میرے گھر کے سامنے اتار کر چلا گیا۔ میں گھر میں داخل ہوا تو سب کچھ پرسکون تھا۔ اماں اور بابا صحن میں لیٹے ہوئے تھے۔ میں اندر گیا تو بابا نے پوچھا کدھر گئے تھے؟ ایسے ہی میں ندیم کے پاس تھا، میں نے کہا تو اماں بولیں اچھا چل جا دودھ پی لے اور سو جا۔ جی پی لیتا ہوں، میں نے کہا اور اندر چلا گیا۔ میرے نیفے میں پسٹل تھا، وہ نکالا، واپس الماری میں رکھنا چاہا تو میرا جی نہیں چاہا، میں نے اسے باہر ہی رکھ دیا۔ میں نے پسٹل اٹھایا اور دودھ پی کر چھت پر چلا گیا۔ میں جیسے ہی چھت پر جا کر لیٹا تب مجھے خیال آیا کہ میں نے انسپیکٹر کو چھوڑ کر کہیں غلطی تو نہیں کی۔ اس کا زندہ رہنا میرے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا تھا۔ میں ساری رات جاگتا رہا، مجھے ایک پل کے لیے بھی نیند نہیں آئی، یہاں تک کہ صبح کے آثار نمودار ہو گئے۔ میں نے چھت پر سے دیکھا تایا نور محمد اور میرے بابا صحن میں آ بیٹھے تھے۔ وہ ابھی مسجد سے آئے تھے۔ ابھی اماں نے انہیں چائے نہیں دی تھی۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے یہ فیصلہ کر لیا کہ اپنے بڑوں کو رات والا سارا معاملہ بتا دوں۔ میں چھت سے نیچے اترا اور سیدھا ان کے پاس جا پہنچا۔ میں ان کے سامنے پڑی چارپائی پر بیٹھا تو تایا نے میری طرف دیکھ کر پیار سے پوچھا خیر ہے پتر، آج تم صبح صبح ہمارے پاس آ بیٹھے ہو؟ بات ہی کچھ ایسی ہے تایا جی، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ بات کیا ہے؟ تایا نے میرے چہرے پر دیکھتے ہوئے پوچھا تو میں نے بڑے تحمل سے انہیں سارا واقعہ کہہ سنایا۔ وہ چند لمحے خاموش رہے، پھر تحمل سے یوں بولے جیسے بڑبڑا رہے ہوں۔ چودھری کرامت آ گیا نا اپنی اوقات پر۔ نور محمد، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا یہ بندہ ایک دن ہمارے سامنے آئے گا۔ میرے بابا نے سوچتے ہوئے کہا یہ تو رب سائیں نے ہم پر کرم کیے رکھا، ورنہ ان کی تو سازش بڑی گہری تھی۔ تایا نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ان کا واضح اشارہ سلمہ بھابی کی طرف تھا، جس کے باعث ساری کایا ہی پلٹ گئی تھی، ورنہ جس طرح انہوں نے کھل کر اور دیدہ دلیری سے ہم پر وار کیے تھے، بلا شبہ وہ ہمارے لیے کاری ضرب ثابت ہو رہے تھے۔ میرے دونوں بزرگ خاموش تھے۔ کچھ دیر بعد تایا نے سر اٹھایا اور بولے سوچنے کی بات ہے دین محمد، ان سب کا نشانہ ہمارا اسد ہی کیوں ہے؟ مجھے اس کی سمجھ آتی ہے۔ دراصل انہوں نے ذیشان کو ایسا زخمی کیا ہے کہ وہ دوبارہ سے اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ارسلان ذرا مختلف طبیعت کا بندہ ہے، ایک اسد ہی بچتا ہے، یہی ان کا سامنا کر سکتا ہے۔ اب دشمن سر پر آن کھڑا ہوا ہے تو اس کا مقابلہ تو کرنا ہے نا نور محمد۔ میرے بابا نے بڑے حوصلے سے کہا تو تایا کی آنکھیں چمک گئیں، پھر بڑے حوصلے سے ٹھہر ٹھہر کر بولے میں نے سوچا کہیں تم اپنے اکلوتے پتر کے لیے، تو اس کا مطلب ہے تم اسے اپنی اولاد نہیں سمجھتے ہو؟ بابا نے دھیمے سے کہا تو تایا نے تڑپ کر کہا نہیں ہوئے، ایسا سوچنا بھی مت۔ جب تک میں زندہ ہوں ہمارے اسد کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ میں کھڑا ہوں اپنے پتر کے ساتھ۔ یہ کہہ کر انہوں نے میری طرف دیکھا، پھر بڑے دلیرانہ انداز میں بولے تم نے جو کچھ کیا بہت اچھا کیا، تم اسے قتل بھی کر کے آ جاتے تو بھی میں تمہارے ساتھ ہی کھڑا ہوتا۔ اب جو کوئی بھی دشمن سامنے آئے وہی کرنا جو تمہیں ٹھیک لگتا ہے۔ میں تمہارا تایا تمہاری پشت پر کھڑا ہوں۔ بس تایا جی، آپ بزرگوں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، میں دیکھ لیتا ہوں اپنے دشمنوں کو، میں نے حوصلے سے کہا اور اٹھ گیا۔ میں نے ذیشان بھائی کے پاس بیٹھ کر ناشتہ کیا تھا۔ اسے میں نے ساری رودات سنا دی تھی، وہ بہت دل برداشتہ ہو رہا تھا۔ سلمہ بھابھی بھی سب کچھ سنتی رہی تھیں۔ اس وقت میں ناشتہ کر کے فارغ ہوا ہی تھا، میں چاہ رہا تھا کہ ڈیرے کی طرف جاؤں، ایسے میں میرا سیل فون بج اٹھا۔ سکرین پر فریحہ کے نمبر جگمگا رہے تھے۔ میں ذیشان بھائی کے پاس سے اٹھا اور باہر صحن کی طرف آتے ہوئے کال ریسیو کر لی۔ کہاں ہو تم؟ رات فون نہیں کیا؟ میں رات بہت مصروف تھا، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ ایسی بھی کیا مصروفیت تھی جس نے مجھے کال کرنا بھلا دیا؟ اس نے شوخی سے کہا تو میں نے انتہائی اختصار سے اسے سب بتا دیا۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی، لیکن جب بولی تو اس کا لہجہ عجیب طرح کا تھا۔ کیا تم ابھی کے ابھی یہاں میرے پاس آ سکتے ہو؟ خیریت تو ہے نا فری؟ تم ایسے، میں نے پوچھنا چاہا تو وہ میری بات کاٹتے ہوئے بولی فوراً آ جاؤ، مجھے تم سے کچھ بہت ضروری باتیں کرنی ہیں۔ ٹھیک ہے میں آ جاتا ہوں، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا تو اس نے میری کوئی بات نہیں سنی اور فون بند کر دیا۔ میں نے صحن ہی کے ایک کونے میں بنے گیراج سے جیپ نکالی اور باہر نکل پڑا۔ میں ڈیرے پر پہنچا تو خالد اور ندیم وہاں پہنچے ہوئے تھے۔
میں جیپ سے اتر کر ان تک پہنچا تو خالد نے تشویش سے پوچھا، اوئے خیر ہے؟ آج جی پر آئے ہو، کہیں جانا ہے؟ ہاں، میں بہاولپور تک جا رہا ہوں، شام تک واپس آ جاؤں گا، میں نے کہا تو ندیم نے چونک کر مجھے دیکھا، پھر ہولے سے بولا، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ ابھی تک تو کوئی نہیں ہے، شام ہو جائے تو کہا نہیں جا سکتا، میں نے کہا تو خالد بولا، تم اکیلے مت جاؤ، ہم بھی چلتے ہیں تمہارے ساتھ۔ نہیں، تم دونوں کا گاؤں میں رہنا ضروری ہے، یہاں دھیان رکھنا، میں یہاں صرف اس لیے آیا ہوں کہ چودھری کرامت کے بارے میں معلومات حاصل کر سکوں۔ اوئے وہ کون سا آسمانی مخلوق ہے؟ شام تک سارا کچا چٹھا سامنے رکھ دوں گا، لیکن تم اپنا خیال رکھنا۔ خالد نے کہا تو ندیم نے عجیب نگاہوں سے میری طرف دیکھا، جیسے وہ میری طرف سے کسی تشویش میں مبتلا ہو۔ میں نے جان بوجھ کر اسے نظر انداز کیا اور جیپ لے کر نکل پڑا۔ میں سیدھا شائستہ کے ہاں پہنچا، وہ اپنے آفس سے آ چکی تھی، ابھی میں نے پانی کا ایک گلاس ہی پیا تھا، اور وہ حال احوال پوچھ رہی تھی کہ فری آ گئی۔ وہ میرے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی، وہ رات والی بات مجھے پھر سے تفصیل سے بتاؤ۔ میں اسے سنانے لگا، درمیان میں وہ مجھ سے سوال بھی کرتی رہی، میں اسے جواب دیتا رہا۔ سب کچھ کہہ کر میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا، یہی سننے کے لیے مجھے یہاں بلایا ہے؟ نہیں، اس نے سر جھٹکتے ہوئے بے خیالی میں کہا، پھر چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بولی، اسد تم یہ کیوں نہیں سوچتے ہو کہ تمہیں ایک خاص ٹریک پر ڈالا جا رہا ہے؟ میں سمجھا نہیں، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں نے سنجیدگی سے پوچھا، میں نے پہلے بھی یہ بات تمہیں سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن تم نے اسے نظر انداز کر دیا تھا، آج پھر تمہیں سمجھانا چاہتی ہوں۔ وہ گہرے لہجے میں بولی تو میں نے پوچھا، کون سی بات؟ دیکھو اسد، یہ جو لڑنا بھیڑنا، مارنا، تشدد، دشمنداری، یہ سب بھلے تم اپنے دفاع ہی میں کر رہے ہو، بھلے تم پر مسلط کیا جا رہا ہے، لیکن یہ تم سے تمہاری زندگی چھین لے گی۔ اس نے کہا تو اس کے لہجے میں دکھ تھا۔ فری، انسان کی عمر ہی کتنی ہے، ایک دن تو مرنا ہے۔ اب میں جان بوجھ کر تو اس ٹریک پر نہیں جا رہا نا، دشمن ہم پر مسلط ہو گئے ہیں اور میں نے کہنا چاہا تو وہ میری بات کاٹتے ہوئے بولی، زندگی صرف سانس لینے کا نام نہیں ہے، ہر پل موت کی تلوار لٹکنے سے زندگی باقی نہیں رہتی۔ تمہارے دشمن کا سب سے کاری وار یہی تو ہے کہ تم بھلے دفاع میں رہو، لیکن ایسی زندگی میں رہو جہاں نہ تم مر سکو نہ جی سکو۔ تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یہی کہ چھپ کر بیٹھ جاؤں؟ وہ آئیں مجھے اور میرے خاندان والوں کو ذلیل کریں، انہیں ماریں اور ہم مر جائیں؟ میں نے تلخی سے کہا تو وہ تحمل سے سمجھاتے ہوئے بولی، نہیں، ایسا نہیں ہے اسد، وہ اگر تمہیں ذہنی اذیت سے مارنا چاہتے ہیں نا، تو تم بھی انہیں انہی کے ہتھیار سے مارو۔ وہ جو تم بتا رہے تھے چودھری کرامت، اس نے ایک پولیس والے کو تمہارے سامنے کھڑا کر دیا ہے، وہ اب تک خود سامنے نہیں آیا، سکون سے بیٹھا ہے اور تمہاری زندگی اجیرن کیے ہوئے ہے۔ بتاؤ پھر میں کیا کروں؟ میں نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ تحمل، برداشت اور صبر، قسمت ہر وقت ساتھ نہیں دیتی، اس نے کہا تو مجھے اس پر بے تحاشا غصہ آیا۔ وہ مجھے بزدلی کا سبق دے رہی تھی، لیکن اس نے اپنی بات جاری رکھی، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جذبات میں کسی پر مت چڑھ دوڑو، دشمن کو اپنے حصار میں لاؤ، جیسے تمہارا دشمن تمہیں اپنے حصار میں لا چکا ہے، تم بھاگ رہے ہو۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، پچھلے کئی ہفتوں سے اس نے ہمیں سانس نہیں لینے دیا تھا، اور اب بھی میں خطرے ہی میں تھا۔ اس کی یہ بات بھی ٹھیک تھی کہ قسمت ہر وقت ساتھ نہیں دیتی۔ میں کئی مرحلوں سے بچا تھا، کب تک بچتا رہتا؟ مجھے کوئی ٹھوس اور پائیدار حل نکالنا تھا۔ ہاں، بھاگ تو رہا ہوں، میں نے دھیمے سے کہا۔ تم کیا سمجھتے ہو وہ انسپیکٹر خاموش بیٹھا ہوگا؟ نہیں، اب تک نہ جانے کیا کچھ ہو گیا ہوگا، وہ فوراً تم تک نہیں پہنچے، بلکہ تمہیں ہدف پر لائیں گے۔ پھر جو ہوگا وہ تم سوچ اور سمجھ سکتے ہو، اس نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ تم کیا کہتی ہو، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے ایک خیال کے تحت پوچھا تو وہ بولی، ابھی تم اس انسپیکٹر والے معاملے سے نکلو، اپنے ماحول اور حالات کو معمول پر لاؤ، پھر سوچتے ہیں کچھ۔ اوکے، میں نے ایک دم سے کہا تو وہ شائستہ کی طرف دیکھ کر بولی، کھانا یہیں منگوا لیتے ہیں۔ میں نے منگوا لیا ہے، اس نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا تو ہم دونوں ہنس دیے۔ تبھی میں نے پوچھا، اتنا اکتا گئی ہو ہم سے؟ ارے نہیں اسد، میں اس فری کی باتیں سن کر حیران ہوں۔ بھئی بندہ خود پر ہونے والے وار کو بھی نہ روکے،
یہ بجائے حوصلہ دینے کے نصیحتوں کا پٹارا کھول کر بیٹھ گئی ہے۔ اس نے کافی حد تک تلخی سے کہا۔ لیکن شائستہ، اس کے دشمن اسے غنڈہ گردی، بدماشی اور دشمنی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ ذیشان کو تو انہوں نے اس قابل چھوڑا نہیں، اب اسے ٹارگٹ کیا ہوا ہے، یہ بھی۔ فری نے کہنا چاہا تو وہ طنزیہ لہجے میں بولی، کل کو اس کے ابا کا سر پھاڑ دیں گے، پرسوں اس کی اماں کو نقصان پہنچائیں گے اور یہ منہ دیکھتا رہ جائے گا۔ نہیں اسد، خود کسی پر ظلم نہیں کرو، اور اگر کوئی زیادتی کرے تو اس کا منہ توڑ جواب دو، یہی وقت کا سبق ہے۔ اچھا چل چھوڑ، آپ بتا کھانا کہاں ہے؟ فری نے اٹھتے ہوئے کہا تو وہ بھی اس کے ساتھ ہی اٹھ گئی۔ اس وقت میں اور فری گھر کی اوپری منزل کے ایک کمرے میں کھڑکی کے سامنے کھڑے تھے۔ فری میری پشت پر کھڑی تھی، اس نے اپنی دونوں باہیں میرے کاندھے پر رکھی ہوئی تھی۔ ہم خاموش تھے، ایسے لمحات میں لفظ کہیں گم ہو جاتے ہیں، درمیان میں صرف خاموشی رہ جاتی ہے۔ کتنا ہی وقت یوں ہی گزر گیا، پھر نہ جانے اسے کیا سوجھا، اس نے میرا چہرہ اپنی جانب موڑ لیا۔ وہ میرے چہرے پر دیکھتے ہوئے جذباتی لہجے میں بولی، دنیا تمہیں چھین رہی ہے اسد، تو میں کیا کروں؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، کسی طرح اس جنجال سے باہر آؤ، بس تم امتحان دو پھر فوراً نکل جاؤ، کسی بھی ملک، میں مدد کروں گی تمہاری۔ اس کے یوں کہنے پر میں نے اسے اتنا قریب کر لیا کہ اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کرنے لگا۔ تبھی میں نے دھیمے سے کہا، میں کب ایسا چاہتا ہوں فری، میں پوری کوشش کروں گا کہ اس راہ پر نہ چلوں۔ میں بھی سکون سے جینا چاہتا ہوں، وہ بھی تمہارے ساتھ۔ بس تم ذہن میں یہی رکھو، ہم بہت جلد یہ ملک چھوڑ دیں گے۔ مجھے پڑھنے کے لیے باہر جانا ہے، وہیں زندگی بتائیں گے۔ اس نے خمار آلود لہجے میں کہا اور میرے سینے سے لگ گئی۔ اس کا انداز یوں تھا جیسے میں کہیں گم ہو جانے والا ہوں۔ چند لمحے یوں ہی کھڑے رہنے کے بعد ہم الگ ہو گئے۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھیں۔ فری، میرا خیال ہے اب مجھے واپس جانا چاہیے، میں نے ہولے سے کہا تو وہ چونک گئی۔ اس نے فوراً خود پر قابو پا لیا، پھر مسکراتے ہوئے بولی، کیا تمہارا دل کرتا ہے کہ مجھے یوں چھوڑ کر چلے جاؤ؟ اگر تم یوں کہو گی تو شاید میں نہ جا سکوں۔ میں نے پوری سچائی سے کہہ دیا تو وہ چند لمحوں تک غور سے مجھے دیکھتی رہی، پھر بولی، ٹھیک ہے جاؤ، بہت وقت لے لیا تمہارا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کمرے سے نکلنے کے لیے پرسکون انداز میں چل پڑی۔ کچھ دیر کے بعد میں شائستہ اور فری کو ہاتھ ہلاتا ہوا اپنے گاؤں کے لیے نکل پڑا۔ واپس آتے ہوئے میں بہت کچھ سوچ رہا تھا۔ چودھری کرامت ہمارے ساتھ والے گاؤں کا رہنے والا تھا، جو ہم سے کوئی 2 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ کچھ عرصہ پہلے وہ بھی ایک عام سا زمیندار تھا، لیکن شہر کے بڑے بڑے لوگوں میں بیٹھنا، اپنی اوقات سے بڑھ کر شو بازی کرنا، علاقے میں ذرا روب رکھنے کا اسے کافی شوق تھا۔ اس کی آبائی زمین کافی تھی، جس میں زیادہ تر بنجر ہی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ایک تو اس کی زمین ٹھیک ہوتی چلی گئی، دوسرا اس کے بیٹے بہت عرصہ پہلے کینیڈا نکل گئے تھے۔ انہوں نے وہاں جا کر بزنس کیا اور کافی دولت کمانے لگے۔ یوں ہر برس وہ اپنی زمین بڑھانے لگا۔ اس کے ساتھ ہی وہ کچھ سیاست دانوں کے رابطے میں بھی آ گیا۔ ان پر رقم خرچ کرنا، پھر ان کے ذریعے کام نکلوانا اس کا شوق تو تھا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ غریب لوگوں پر ظلم کرنا، کسی کو لڑوا کر اندر کروا دینا، کسی کی حمایت میں تھانے سے چھڑوا لینا، یہی جو پنجاب کے ہر گاؤں میں تھانے کچہری کی چودراہٹ تھی، اسے اپنا وتیرہ بنا لیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ علاقے پر اس کا رعب طاری ہو گیا۔ جہاں اس کے کئی دشمن تھے، وہاں بہت سے حمایتی دوست اور خوشامدی بھی اس کے ساتھ شامل تھے۔ یوں وہ علاقے میں ایک نمایاں حیثیت اختیار کر گیا۔ بہت عرصہ پہلے ہمارا اس سے کسی معاملے پر آمنا سامنا ہوا تھا، لیکن وہ معاملہ رفع دفع ہو گیا تھا۔ عرصہ ہوا وہ ہمارے سامنے نہیں آیا تھا۔ اب جو سامنے آیا تو بڑی بھیانک صورت لے کر آیا تھا، جو برداشت سے باہر تھا۔ ذیشان بھائی کی زندگی اس نے برباد کر کے رکھ دی تھی۔ فری بھی غلط نہیں کہہ رہی تھی، وہ درست تھی۔ میں اگر ایک بار اس خون ریزی میں شامل ہو گیا تو اس سے نکلنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ اس میں چودھری کرامت کی جیت ہوتی یا ہار، لیکن میری زندگی بہرحال خراب ہو جاتی۔ میں یا تو کہیں گولی کھا کر منو مٹی تلے ہوتا، یا کسی جیل میں سڑنا میری قسمت بن جاتا۔ ہماری نسل کو برباد کر دینے کی یہ ایک بڑی بھیانک سازش تھی۔ میں اپنی شہر سے تھوڑا دور ہی تھا کہ خالد کا فون آ گیا۔ کہاں ہو تم؟ اس نے میری آمد کے بارے میں پوچھا تو میں نے بتا دیا۔ تبھی اس نے کہا،
اچھا چل ٹھیک ہے، سیدھا گاؤں ہی آنا۔ خیریت تو ہے نا خالد؟ میں نے تشویش سے پوچھا۔ ہاں ہاں خیریت ہی ہے، یہاں پہنچو گے تو تفصیل سے بتاتے ہیں، اس نے کہا اور فون بند کر دیا۔ سورج مغربی افق میں جھک رہا تھا جب میں گاؤں پہنچا۔ خالد اور ندیم گاؤں سے باہر پکی سڑک پر میری راہ تک رہے تھے۔ میں نے انہی کے پاس آ کر بریک لگائے تو وہ دونوں جیپ میں آ بیٹھے۔ آپ بتاؤ گے کچھ؟ میں نے پوچھا۔ میں نے تھانے میں ایک بندہ تلاش کر لیا ہے تاکہ وہ ہمیں وہاں کی ساری خبریں دیتا رہے، خالد نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ اوئے میرے ویر، کسی کو بھی نوٹ دکھاؤ، وہ اپنے گھر کی بھی خبریں دینے لگ جائے گا۔ میں نے پرسکون انداز میں کہا تو وہ سختی سے بولا، پوری بات سن لے۔ اچھا سنا، میں نے سکون سے کہا۔ رات جو تم لوگوں نے کارنامہ دکھایا تھا نا، انسپیکٹر نے نامعلوم افراد کے خلاف پرچہ کٹوایا ہے۔ اس وقت وہ بہاولپور کے ہسپتال میں ہے اور اس کی جگہ نیا انسپیکٹر آ گیا ہے۔ تمہارے جانے کے فوراً بعد اس نئے آنے والے انسپیکٹر نے گاؤں سے 5-7 بندے بلوائے تھے، میں بھی ان میں شامل تھا۔ وہاں وہ ہم سب سے گھما پھرا کر باتیں کرتا رہا۔ تم گئے تھے وہاں پر؟ میں نے تجسس سے پوچھا۔ ہاں نا، وہ ندیم کو بھی پوچھتے رہے لیکن یہ کہیں ادھر ادھر ہو گیا تھا۔ کیا پوچھا تھا اس نے؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ یہی کہ ناکے پر اس نے تمہارے ساتھ جو کیا، کہیں تم تو نہیں ہو انسپیکٹر پر قاتلانہ حملہ کرنے والے، یا کوئی شک ہو، ایسی ہی باتیں۔ مجھ سے تو خاص طور پر پوچھا تھا اس نے۔ باقی سب تو آ گئے لیکن میں نے وہاں ایک بندہ تلاش کر لیا جو وہاں کی خبریں دیتا رہے۔ خالد نے کہا تو مجھے اس پر بہت غصہ آیا، تاکہ وہ اپنے مطلب کی خبریں ہم تک پہنچا کر ہمیں بے نقاب کر دے، یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں۔ میں نے سمجھانے والے لہجے میں کہا۔ میں نے اسے سمجھا دیا کہ کوئی رابطہ نہیں کرنا، لیکن اصل بات کچھ دوسری ہے، ندیم نے کہا۔ وہ کیا؟ میں نے پوچھا۔ وہ یہ کہ انسپیکٹر نے نامعلوم لوگ کیوں لکھوائے؟ وہ تو ہمیں جانتا پہچانتا ہے، سیدھے ہمارا نام بتا سکتا تھا، ندیم نے تشویش سے کہا۔ کوئی ہوگی نا بات، پتہ چل جائے گا، میں نے کہا تو خالد بولا، تم نے تو ایک دم سے مجھے غلط کہہ دیا، لیکن اس بندے کی خبر سن لو، آج رات یا کسی وقت وہ نیا انسپیکٹر یہاں گاؤں میں آئے گا۔ چلو دیکھ لیں گے، لیکن خدا کے لیے یہ تم کچھ مت کہہ دینا، بس یہی سمجھو تمہیں کچھ پتا نہیں، میں نے منت بھرے لہجے میں کہا تو وہ خاموش ہو گیا۔ تبھی میں نے پوچھا، تمہیں تو چودھری کرامت کے بارے میں کہا تھا، اس کا کوئی بندہ تلاش کرنا تھا، اور تم؟ وہ بھی مل جائے گا، تو ذرا صبر کر، خالد نے دھیمے سے کہا۔ اس نے تو اپنی طرف سے کارنامہ کیا تھا لیکن یہ بالکل غلط تھا، سو میں نے اسے یہی سمجھاتے ہوئے جیپ آگے بڑھا دی کہ یہ لوگ کسی کے دوست نہیں ہوتے۔ وہ بہت دیر تک مجھے اپنے کسی گہرے تعلق کا حوالہ دیتا رہا اور میں سنتا رہا۔ انہی باتوں میں انہیں اپنے اپنے گھر اتارا اور میں اپنے گھر آ گیا۔ میرے بیٹھتے ہی اماں نے یوں ہی سرسری سا مجھ سے پوچھا کہ میں سارا دن کہاں رہا ہوں۔ میں نے یہی بتایا کہ یونیورسٹی میں ایک کام کے سلسلے میں بہاولپور گیا ہوا تھا۔ میں فریش ہوا اور کھانا کھا کر صحن میں آیا تو وہاں میرے بابا، تایا اور ارسلان بھائی بیٹھے تھے۔ ان کے پاس ہی ذیشان بھائی بھی ویل چیئر پر بیٹھا تھا۔ میرے وہاں جاتے ہی وہ خاموش ہو گئے۔ کچھ لمحوں بعد تایا نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، اسد، ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے نئے آنے والے انسپیکٹر نے فون کیا تھا، وہ تم سے ملنا چاہتا ہے۔ کہاں ملنے کو کہا ہے اس نے؟ میں نے پرسکون انداز میں پوچھا۔ یہ تو اس نے نہیں بتایا، لیکن وہ بندہ مجھے کچھ ٹیڑھا سا لگا ہے، اس کا جو بات کرنے کا انداز ہے نا وہ ذرا مختلف ہے، تایا نے الجھتے ہوئے کہا۔ چلیں ابا جی، جو بھی انداز ہے ہم اس سے بات کر لیں گے۔ بات تو کر لیں گے لیکن خیر میں نے سوچا تمہیں بتا دوں تاکہ تم ذرا محتاط رہنا، تایا نے کہا اور پھر یوں ہی ادھر ادھر کی باتیں چھیڑ دیں۔ اس دوران نجمہ بھابی سب کو چائے دے گئیں۔ ہم چائے پی رہے تھے اور ہمارا موضوع چودھری کرامت تھا۔ کچھ دیر انہی باتوں کے بعد بابا جی نے کہا، چل جو ہوگا دیکھا جائے گا، بس اپنا دھیان رکھو۔ یہ تھا وہ اعلامیہ جس کے بعد محفل برخاست ہو گئی۔ میں اٹھ کر چھت پر جانے کی تیاری میں تھا کہ ہمارا گیٹ بجا۔ دستک اجنبی تھی، میں چھت پر جانے کے بجائے گیٹ کی جانب بڑھا۔ اوئے رک، میں دیکھتا ہوں، ارسلان بھائی نے کہا۔ آپ بیٹھو، میں دیکھ لیتا ہوں، میں نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں منع کرتے ہوئے کہا اور گیٹ کی جانب بڑھ گیا۔ باہر کھڑے انسپیکٹر کو دیکھ کر مجھے ذرا سی بھی حیرت نہیں ہوئی، وہ اپنی آمد کے بارے میں پہلے ہی بتا چکا تھا، لیکن متاثر کرنے والی ایک بات ضرور تھی کہ وہ اکیلا تھا۔ اس کے پیچھے کھڑی جیپ میں ڈرائیور تک نہیں تھا۔ جیپ بند تھی اور اس کی ہیڈ لائٹس بھی آف تھیں۔
ہلکی ہلکی روشنی میں وہ ایک ہیولے کی مانند دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی پوچھا، تمہارا نام ہی اسد ہے؟ ہاں میں ہی اسد ہوں، اور آپ؟ میں نے پوچھا۔ مجھے سرفراز حسن کہتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ میں نے اس سے مصافحہ کیا تو وہ بولا، کیا ہم تھوڑی دیر کچھ باتیں کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں، آئیں بیٹھیں۔ میں نے اپنے گھر کے باہر والے تھڑے پر بچھی چارپائیوں کی طرف اشارہ کیا۔ وہ کچھ کہے بغیر ادھر بڑھ گیا۔ ہمارا ملازم میرے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میں نے اسے چائے لانے کو کہا تو انسپیکٹر نے تیزی سے کہا، نہیں، میں کچھ بھی نہیں کھاؤں پیوں گا، بس 5-10 منٹ تم سے بات کرنی ہے۔ اتنی دیر میں چائے آ جائے گی، میں نے کہا، اور اس کے سامنے والی چارپائی پر جا بیٹھا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر کہتا چلا گیا، اسد، میں نے رات ہی یہاں تھانے کا چارج لے لیا تھا، اور میں نے پہلا کام جو کیا وہ یہی تھا کہ تمہارے بارے میں ساری معلومات اکٹھی کروں۔ تم نے جو چودھری رمضان کے ساتھ کیا وہ ایک رد عمل تھا۔ میں بھی ہوتا تو بلا شبہ یہی کرتا۔ اب تم پوچھو گے کہ ایف آئی آر میں تو کسی کا نام نہیں۔ مجھے تمہارے بارے میں کیسے پتا ہے تو زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں۔ مجھے چودھری رمضان نے تمہارا نام بتا دیا تھا۔ اب کیا چاہتے ہیں آپ؟ میں نے حتمی انداز میں پوچھا۔ میرے اکیلے آنے کا مطلب تم نہیں سمجھ رہے ہو، اور پھر میں نے تمہارے بزرگوں کو اپنے آنے کی اطلاع پہلے ہی سے دے دی تھی۔ یہ کہہ کر وہ چند لمحے میری طرف دیکھتا رہا، پھر بولا، اگر مجھے تمہاری گرفتاری ہی کرنی ہوتی تو اب تک کر چکا ہوتا۔ چودھری رمضان والے معاملے میں بھلے نہ سہی، بکری چوری میں اندر ڈال دیتا۔ میں پھر یہی پوچھوں گا کہ آپ کا مقصد کیا ہے؟ میں نے پرسکون لہجے میں پوچھا تو وہ بڑے نرم انداز سے بولا، سیدھی سی بات ہے، چودھری رمضان بھی نہیں چاہتا کہ بات آگے بڑھے۔ اس میں ڈپارٹمنٹ کی بھی اور اس کی اپنی ذات دونوں کی بدنامی ہوتی ہے۔ خیر، مطلب اور مقصد یہ ہے کہ اب تک جو ہو چکا سو ہو چکا۔ اب تمہیں کوئی تنگ نہیں کرے گا، اور تم بھی اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دو۔ اگر پھر بھی دشمنوں کی طرف سے وار کیا گیا تو؟ میں نے پوچھا۔ آج دوپہر تک میں سارا معاملہ سمجھ چکا ہوں۔ میں نے دوسری پارٹی سے بھی بات کی ہے، انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ اب کچھ نہیں کریں گے۔ انسپیکٹر نے اعتماد سے کہا تو میں سکون سے بولا، دیکھیں، میں نے جو پہلے کیا یا جو کرنے والا ہوں، سب اسی رد عمل کا نتیجہ ہے جو مجھ پر مسلط کیا گیا۔ اگر دشمن کچھ نہیں کرتے تو میں خاموش ہوں۔ مجھے لڑنے بھڑنے کا کوئی شوق نہیں۔ گڈ، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ امن اور سکون کے لیے بہرحال صبر بھی کرنا پڑتا ہے۔ اس نے نرم لہجے میں کہا، میں پوری کوشش کروں گا کہ کم از کم میری طرف سے ماحول خراب نہ ہو۔ میں امن ہی چاہتا ہوں، میں نے اعتماد سے کہا۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، اگر کسی بھی قسم کی میرے تعاون کی ضرورت ہو تو مجھے کال کر لینا۔ اس نے اٹھتے ہوئے کہا، ابھی بیٹھیں بس چائے؟ میں نے کہنا چاہا، لیکن اس نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، نہیں، مجھے کچھ ضروری کام کرنے ہیں، پھر صحیح۔ یہ کہتے ہوئے اس نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور ہاتھ ملا کر جیپ میں جا بیٹھا۔ اگلے 2 منٹ میں وہ ہماری گلی کا موڑ مڑ گیا۔ میرے گھر والے ابھی صحن میں ہی تھے۔ میں نے جا کر انہیں بتایا تو سب نے خاموشی سے وہ ساری بات سنی جو انسپیکٹر کہہ گیا تھا۔ اس وقت میں چھت کی جانب بڑھ رہا تھا جب میری اماں نے مجھے دودھ کا گلاس تھماتے ہوئے کہا، پتر، دشمن پر کبھی اعتبار نہیں کرتے۔ یہ جو خاموشی ہوتی ہے نا، اس میں بڑے طوفان ہوتے ہیں، بس سنبھل کر رہنا۔ مجھے اس وقت اپنی اماں پر بڑا پیار آیا۔ میں نے دودھ کا گلاس ختم کیا اور چھت پر چڑھ گیا۔ میرا وہی معمول تھا، صبح ہوتے ہی ڈیرے پر جانا، وہاں پر خالد اور ندیم کے ساتھ گاؤں کے کئی دوسرے دوست آ جاتے، دوپہر تک گپ شپ لگتی، اور پھر اپنے اپنے گھر چلے جاتے۔ ان دنوں میں کئی تبصرے قیاس آرائیاں چلتی رہیں، یوں لگ رہا تھا جیسے کہیں کوئی دشمن تھا ہی نہیں۔ زندگی معمول پر چل رہی تھی۔ خالد کی چھٹیوں میں ابھی 2 ہفتے باقی تھے، جبکہ ندیم کئی بار واپس لاہور چلے جانے کی کوشش کر چکا تھا، لیکن خالد نے نہیں جانے دیا۔ خالد کو چودھری کرامت کے گاؤں ہی سے ایک لڑکا مبشر مل گیا تھا، جس کے چودھری کرامت کے بارے میں کوئی اچھے خیالات نہیں تھے۔ یہ لڑکا خالد کے رشتہ داروں میں سے تھا، ابھی کالج میں پڑھ رہا تھا۔ میں چونکہ ابھی اس سے ملا نہیں تھا، اس لیے چودھری کرامت سے اس کی نفرت کو سمجھ نہیں سکا تھا، لیکن وہ کوئی نہ کوئی بات بتا دیتا جو ہمارے لیے بالکل غیر اہم سی ہوتی تھی، اور اس سے یہی اندیا ملتا تھا کہ اس طرف بھی کوئی ہلچل نہیں ہے۔ ذیشان اب باہر والے کمرے میں بیٹھنے لگ گیا تھا۔
اس کے پاس کبڈی والے دوست یا گاؤں سے لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا، یوں اس کا من لگا رہتا تھا۔ 2 ہفتوں کا پتہ ہی نہ چلا کب ختم ہو گئے۔ خالد واپس جانے کی تیاری کرنے لگا۔ ندیم نے بھی لاہور کے لیے رخت سفر باندھ لیا۔ میں نے بھی سوچ لیا کہ اب ہاسٹل چلا جاؤں۔ اس دوپہر میں، خالد اور ندیم شہر سے واپس آ رہے تھے۔ خالد کو کچھ ضروری چیزیں خریدنا تھی، کچھ اسے اپنے گھر والوں کے لیے شاپنگ کرنا تھی۔ ہم نے شاپنگ کی، ایک ریستوران سے کھانا کھایا اور دوپہر کے بعد واپس گاؤں کے لیے نکل پڑے۔ شہر سے ہمارے گاؤں کو جانے والی سڑک سنگل تھی۔ سڑک کے ساتھ ساتھ درخت تھے اور دونوں طرف کھیت تھے۔ یہ سبزہ اور ہریالی ساتھ ساتھ چلتی جاتی تھی، یہاں تک کہ یہ سڑک ایک ڈاک بنگلے پر جا کر ختم ہو جاتی تھی۔ وہ ڈاک بنگلہ انگریزوں کے دور کا بنا ہوا تھا۔ ان دنوں اس میں محکمہ نہر کا دفتر تھا۔ ابھی ہم راستے ہی میں تھے کہ مجھے لگا ایک سفید رنگ کی جیپ ہمارے پیچھے آ رہی ہے۔ وہ بالکل قریب آ کر ہارن دینے لگی۔ میں نے کراسنگ کے لیے راستہ دے دیا، شاید انہیں بہت جلدی ہو۔ جیسے ہی وہ قریب سے گزرے، انہوں نے ہمیں سائیڈ مارنے کی کوشش کی۔ میں اگر لاشعوری طور پر محتاط نہ ہوتا تو میں نے سڑک سے نیچے اتر جانا تھا۔ وہ آگے نکل گئے تو پیچھے بیٹھے ہوئے ندیم نے اونچی آواز میں کہا، اسد، سنبھل جا، پکی گڑبڑ لگتی ہے، چل تیار ہو جا پھر۔ میں نے کہا اور خالد کو ڈیش بورڈ کھولنے کا اشارہ کیا۔ اس میں پسٹل اور میگزین پڑے تھے۔ خالد نے جب تک پسٹل نکالا، آگے جانے والی جیپ آہستہ ہونے لگی، یہاں تک کہ وہ اس طرح رکی کہ ہم آگے نہیں نکل سکتے تھے۔ آگے والی جیپ جیسے ہی رکی، اس میں سے 4 بندے باہر آ گئے۔ پہلی نگاہ ہی میں وہ چھٹے ہوئے بدماش لگ رہے تھے۔ ان میں 2 خالی ہاتھ تھے، جبکہ پیچھے جو 2 تھے ان میں سے ایک کے ہاتھ میں گن اور دوسرے نے پسٹل پکڑا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھے اور سیدھے میری طرف آئے۔ سب سے آگے والے نے اپنے پیچھے والے سے تصدیق طلب لہجے میں پوچھا، یہی ہے وہ بدماش؟ ہاں یہی ہے۔ پیچھے والے نے تصدیق کی تو اس نے اپنا ہاتھ میرے کالر پر ڈالا اور مجھے نیچے کھینچتے ہوئے بولا، اوئے چل آ باہر نکل، تیری بدماشی نکالیں۔ کون لوگ ہو تم؟ ایسے کیوں کر رہے ہو؟ میں نے سخت لہجے میں کہا تو اس نے جواب دینے کے بجائے مجھے کھینچ لیا۔ میں نے ایک جھٹکے سے خود کو چھڑایا تو میری قمیض پھٹ گئی اور اس کا چیتھڑا اس کے ہاتھ میں رہ گیا۔ دوسرا آگے بڑھا اور اس نے دروازہ کھول کر مجھے نیچے کھینچا۔ میں جیسے ہی نیچے آیا، انہوں نے تابڑ توڑ مجھ پر گھونسوں اور تھپڑوں کی بارش کر دی۔ اس کے ساتھ جو غلیظ قسم کی گالیاں دینا شروع کیں تو مجھے یہ ہوش ہی نہیں رہا کہ کیا کروں۔ میں سڑک پر گر گیا، وہ چاروں مجھ پر پل پڑے تھے۔ میرا سر پکی سڑک پر لگا تو مجھے تارے دکھائی دینے لگے۔ میرا سر پھٹ گیا تھا اور خون کی ایک دھار میرے چہرے پر پھیل گئی تھی۔ ٹانگ توڑ اس بے غیرت کی، ایک نے اونچی آواز میں کہا تو میں پوری قوت لگا کر اٹھا، لیکن انہوں نے مجھے اٹھنے نہیں دیا۔ میں نے مزاحمت کے لیے زور لگایا تو انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں لڑکھڑاتا ہوا سڑک کے کنارے پر گرا۔ ایک نے مجھے گردن سے پکڑ کر اٹھایا تو میں اسی سے لپٹ گیا۔ اس کی گردن میرے ہاتھوں میں آ گئی۔ میں نے اس کا گلا دباتے ہوئے پیچھے کی طرف پھینکا تو دوسرا سامنے آ گیا۔ اس نے میری پسلیوں میں کونی ماری، میری چیخ نکل گئی، میرا جسم بے جان ہونے لگا۔ میں زمین پر گر گیا۔ اسی لمحے میرے زوردار ٹھوکر لگی۔ یہ ایک طرح سے اچھا ہی ہوا تھا۔ میں جو بے ہوش ہو رہا تھا، اس اذیت کی شدت سے میرے حواس بحال ہو گئے۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اٹھ نہ سکا۔ اوئے جیپ میں دیکھ، اس کے دوسرے ساتھی تھے، کسی نے کہا تو میں نے دیکھا وہ لوگ ادھر بڑھے۔ یہاں تو کوئی نہیں ہے، ایک آواز ابھری۔ بھاگ گئے سالے ڈرپوک، بندے ساتھ لیے پھرتا ہے، اس نے طنز بھرے لہجے میں کہا۔ اب کیا کرنا ہے اس کا؟ کسی نے پوچھا۔ کرنا کیا ہے، اس کا بازو توڑ یا ٹانگ، کچھ بھی توڑ دے اور اس کی جیپ کو آگ لگا دے، اس نے کہا۔ گولی مار، جان چھڑا، ایک اکتائی ہوئی آواز ابھری۔ مار بھی دیں گے لیکن جو کہا ہے وہ کر، اس نے کہا۔ یہی لمحہ مجھ پر بھاری تھا، مجھے مزاحمت کرنی چاہیے تھی۔ میں نے اٹھنا چاہا لیکن اٹھ نہیں سکا۔ ان کا ایک بندہ میری جیپ کو آگ لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے ندیم اور خالد پر بہت ہی افسوس ہو رہا تھا کہ انہوں نے میرا ساتھ نہیں دیا، لیکن ایک طرح سے میں خوش بھی تھا کہ کم از کم وہ تو اپنی جان بچا گئے، ورنہ وہ بھی میری طرح زخمی ہو کر یہاں پڑے ہوتے۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ میرے جیپ سے شعلے نکلنے لگے۔ ہم نے جو شاپنگ کی تھی اس نے پہلے آگ پکڑی تھی۔ اس دوران میں نے پھر سے اٹھنا چاہا تو میں اٹھ گیا۔ مجھے افسوس ہونے لگا کہ ایک لمحہ پہلے اگر میں خالد سے پسٹل پکڑ لیتا تو شاید یہ نوبت ہی نہ آتی۔ ہمارے علاقے میں دشمن جہاں اور بہت سارے وار کرتا ہے،
اس میں سامنے والے بندے کی جو بھی سواری ہوتی تھی اسے آگ لگانا ایک روایت تھی۔ اس سے یہ ثابت کرنا ہوتا تھا کہ میں نے تجھے پیروں پر کر دیا، مطلب گرا دیا۔ یہ روایت نہ جانے کب سے چلی آ رہی تھی، شاید پہلے گھوڑے گدھے چھین لیتے ہوں گے۔ جیپ جل رہی تھی اور وہ چاروں مجھے کھڑا ہوتا دیکھ کر پھر میری طرف بڑھے۔ میں پیچھے ہٹنے لگا، میرا اور ان کا فاصلہ چند قدم کا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ تک پہنچتے، یکے بعد دیگرے فائر ہوئے۔ جس نے گن پکڑی ہوئی تھی وہ چیختا ہوا سڑک پر لوٹ پوٹ ہو گیا۔ چند لمحوں کے لیے سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ یہ فائر ہوا کدھر سے ہے۔ باقی تینوں ایک دم سے حواس باختہ ہو گئے، تبھی مزید فائر ہوئے۔ وہ پسٹل والے کو لگے تو وہ چیختا ہوا اپنی جیپ کی جانب دوڑا۔ وہ شاید اوٹ لینا چاہتا تھا۔ دو جو مجھ پر حملہ آور ہوئے تھے وہ بھی بھاگے۔ گن والا سڑک پر تڑپتا پڑا رہ گیا تھا۔ پھر فائر ہوئے تو میں نے فائر ہونے والی سمت میں دیکھا۔ ندیم پوری توجہ سے سفید جیپ پر فائر کر رہا تھا۔ سامنے سے فائر ہوئے تو مجھے ہوش آیا۔ میں نے سڑک کنارے کھیت میں جانے کا سوچا، لیکن یہ وقت چھپ جانے کا نہیں تھا۔ میں نے ہمت کی اور گن والے کے پاس چلا گیا، جس سے 2 فٹ کے فاصلے پر اس کی گن پڑی ہوئی تھی۔ میں نے بمشکل گن اٹھائی، وہ لوڈڈ تھی۔ میں نے زمین پر لیٹے لیٹے جیپ پر فائر کر دیا۔ اگلے چند لمحوں میں انہوں نے جیپ بھگا دی۔ شاید وہ 2 سمت سے ہونے والی فائرنگ سے بوکھلا گئے تھے۔ وہ کوئی پیشہ ور لوگ تھے، خطرہ محسوس کرتے ہوئے نکل بھاگے۔ میں لمحہ با لمحہ دور جاتی ہوئی جیپ کو دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ میری حالت بہت بری ہو رہی تھی، میرے پورے بدن سے ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ میرے قریب ہی وہ شخص تڑپ رہا تھا جس کے فائر لگا تھا۔ اسے یوں دیکھ کر میرے اندر ایک دم سے نفرت جاگی۔ میں پوری قوت سے اٹھا اور گن اس پر تان کر پوچھا، اوئے بے غیرت، چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں تجھے مرنے کے لیے؟ بول، مرنا ہے یا سب کچھ سچ سچ بتائے گا؟ مجھے نہ مارنا، اس نے تیزی سے درد مند لہجے میں کہا۔ کس نے بھیجا ہے تجھے؟ میں نے پوچھا۔ سچی بات ہے، مجھے نہیں پتا، باقی تم جو پوچھو میں بتا دوں گا، اس نے کہا۔ تو میں نے گن کی نال اس کے ماتھے پر رکھتے ہوئے کہا، تو ایسے نہیں بتائے گا۔ اوئے نہ اسے نہ مارنا، یہی تو ثبوت ہے۔ دور سے ندیم کی آواز آئی تو میں نے اس کی طرف دیکھا، وہ بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ اتنے میں خالد بھی پہنچ گیا۔ وہ فون پر کسی کو بتا رہا تھا کہ ہم پر حملہ ہو گیا ہے اور جیپ جل گئی ہے۔